जब मेरी तबीयत मुंतशिर होती है तो मैं क्या करता हूँ। मैं फ़ौरन कौम के सबसे बाएतमाद डॉक्टरों यानी CMH के डॉक्टरों की खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। जिस्म में जान का रिश्ता टूटने न पाए इसलिए फौजी दलिया नोश जान करता हूँ यानी खाता हूँ कि आखिर एहतियात भी तो हुब्बुल वतनी ही की एक सूरत है। मेरे ख़ानदान के बच्चे इब्तिदा ही से कौमी मिजाज के आदी हैं। मकतबी तालीम APS से हासिल करके सीधा आला तालीम के लिए नस्ट, बहरिया और दीगर अस्करी यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं ताकि इल्म भी डिसिप्लिन में रहे और सोच भी वर्दी में मलबूस हो। हमारी रवायात में कुछ ज़री रकबा भी है, हमारी विरासत में कुछ ज़री रकबा भी है। वहाँ गंदम और मकई उगाते हैं मगर आम खाद से नहीं, ज़्यादा पैदावार के लिए फौजी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं ताकि फसल भी मजबूत हो और नज़रिया भी। कटाई के बाद कुछ गंदम घर रख लेते हैं, बाकी फरोख्त कर देते हैं और हासिल शुदा रकम अस्करी बैंक में रखवा कर अस्करी इंश्योरेंस से मुस्तकबिल को मज़ीद महफूज बना लेते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ देहात से है और देहात में मिट्टी के मकान हुआ करते हैं जिनसे हमें फितरी मोहब्बत है, मगर ना जाने मेरी माँ को क्या सूझी कि फरमान सादिर हुआ, मिट्टी बहुत हो गई, अब सरिया और सीमेंट होना चाहिए। माँ के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया और यूं मकान की बुनियाद से लेकर लेंटर तक सिर्फ फौजी सीमेंट ही इस्तेमाल हुआ कि दीवारें भी मजबूत हों और वफादारी भी। बुजुर्गों का वाज़ेह हुक्म है कि गाड़ियों में तेल भी सिर्फ उन्हीं पंपों से डलवाया जाए जिन पर फौजी बरकत नाजिल हो। ख़ानदान के अक्सर अफराद बरतानिया में मुकीम हैं। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कहाँ की जाए। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर फरमाया, DHA और कहाँ, DHA और कहाँ। चुनाचे हुब्बुल वतनी ने फौरी तौर पर प्लाट की शक्ल अख्तियार कर ली। इश्याए खुर्दोनोश की खरीदारी हो तो रुख खुद ब खुद CSD शॉप्स की तरफ मुड़ जाता है कि वहाँ चीज़ें भी सस्ती होती हैं और ज़मीर भी मुतमिन होता है। यूं मेरी ज़िंदगी सेहत से लेकर तालीम, ज़राअत से लेकर तामीर, बैंकिंग से लेकर ख़रीदारी तक एक मुकम्मल कौमी पैकेज है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 30 दिसंबर है और दिन है मंगल का। एक और मंगल आ गया, एक और कैदी से मुलाकात की कोशिश की जाएगी जो दमिश्क के कैद खाने में कैद है। उसकी बहनें फिर कोशिश करेंगी और बहनें भी जो है वो जवान नहीं हैं, बूढ़ी हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और आज शेर जवान वो फिर उनका रास्ता रोकेंगे, उनके आगे नाके लगाएंगे और उनको बताएंगे कि ऊपर से हुक्म नहीं है। बहरहाल आज कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके सामने हस्बे मामूल और एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ फैलाएं। अगर कोई और ऐसा काम कर रहा है तो फिर बेशक न फैलाएं आवाज़, फिर लोगों तक न पहुंचाएं। उसका तरीक़ाकार ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें,
اور شیئر کریں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ تھمبنیل کلک کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو پھر ہمیشہ کے لیے ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو کھلی آفر ہے، یہ ٹکڑوں میں جو ہے وہ نہ دیکھا کریں۔ پہلی خبر کا آغاز کرتے ہیں، اور بڑی دلچسپ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 15/16 جو ہے وہ شادی طے ہوئی ہے جنید صفدر کی۔ یہ مکھیہ منتری کا بیٹا ہے، پہلے 2 مہینے اس نے گھر چلایا، گھر اس کا اجڑ گیا، اب یہ دوسری شادی کر رہا ہے روہیل اصغر کی پوتی سے۔ لیکن یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیپٹن صفدر بڑا خوش ہے۔ یعنی وچلے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کم از کم 2-3 راتیں اسے گزارنی پڑیں گی لاہور میں۔ ویسے غیر اعلانیہ طور پہ کپتان صاحب پر پابندی ہے کہ وہ ادھر نہ پھٹکیں، لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں، اور شادی سے پہلے جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ان کو لاہور جانے کا موقع ملے گا، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کا جو طیارہ ہے ایئر فورس 1، وہ شادی کارڈ دینے کے لیے اس وقت UAE میں موجود ہے۔ جب ایک منتخب وزیر اعلیٰ کا اوریجنل وزیر اعلیٰ کا گریبان پکڑا جا رہا تھا، وزراء کو دھکے دیے جا رہے تھے، اس وقت وہ جہاز ایئر فورس کا، وہ ایئر فورس 1، وہ شادی کارڈ جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں اشرافیہ کے قبضے کی، آپ اندازہ کریں اشرافیہ کے جو ہے نا ہنر کی، کہ ایئر فورس کا، یعنی ایئر فورس کی کتنی عزت ہے پاکستانیوں کے دلوں میں، اب سے نہیں، بڑی پرانی، اس کا طیارہ جو ہے وہ ممدائے نائی کی طرح وہ بادشاہوں کو کارڈ بانٹتا پھر رہا ہے۔ بہرحال کیپٹن صفدر جو ہے وہ بڑا خوش ہے۔ سہیل خان آفریدی نے واپس پہنچ کر کابینہ سے خطاب کیا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کابینہ کو بتایا کہ ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے گئے۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ وزراء کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ان کو جو ہے وہ دھکے دیے گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جتنی مارکیٹس تھیں، مارکیٹس بند کر دی گئیں، لائٹس جو ہے وہ بند کر دی گئیں، اور اپنی تربیت دکھائی گئی، اخلاقی اور ذہنی پستی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سہیل خان آفریدی نے ایک باضابطہ طور پر خط لکھا ہے پنجاب حکومت کو، اور ان تمام باتوں کا ذکر اس خط میں بھی انہوں نے کیا ہے تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے، کیونکہ یہ جو سرکاری ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس سے اگلی خبر ہے، یہ اسد طور نے دی ہے۔ اسد طور کہتے ہیں کہ فوج کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے اپنے 4 فوجی استادوں کو دعوت دی۔ اب وہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے تو اس کے استاد کون ہوں گے، یہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ وہاں کھانے پہ گفتگو ہوئی موجودہ سیٹ اپ پہ، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے رائے طلب کی، لیکن اساتذہ ڈر کی وجہ سے کھل کر نہ بولے، کچھ تنقید کی، کچھ تعریف کی، درمیان میں نکل گئے، جس طرح آج کل موسم ہے کہ درمیان سے نکل جاؤ، یعنی یزید سے بھی دعا سلام رکھو ٹھیک ٹھاک، اور حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی دعا سلام رکھو، اسی طرح ان جرنیلوں نے بھی کیا، سابقہ جرنیلوں نے۔ بہرحال وہ جو طاقتور شخصیت تھی، انہوں نے چمچے سے بلکہ کانٹے سے منہ میں کچھ رکھتے ہوئے کہا کہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، اور بڑی زور کی کرپشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ جناب نے فرمایا۔ اب جناب کا نام نہیں بتایا اسد طور نے، صرف طاقتور ترین شخصیت کہا ہے۔ ہم بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ شفیع جان، یہ وزیر اطلاعات ہیں، KPK کے نوجوان ہیں، انہوں نے کہا، یہ میں نے بھی سوال اٹھایا تھا آپ کے سامنے، کہ ایک وزیر اعلیٰ اور تقریباً 5 منسٹرز کو فوجیوں نے روک لیا کہ آپ کینٹ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کینٹ میں عمر سرفراز چیمہ کا گھر ہے اور حسان نیادی کا گھر ہے، کہ ہم نے ان کے گھر جانا ہے۔ فوجیوں نے CM کو روک لیا۔ CM نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ ہم آپ کو روک رہے ہیں، لیکن انہوں نے لکھ کر نہیں دیا CM کو، انہوں نے یہی کہا کہ اوپر سے آرڈر ہے۔ تو شفیع جان سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ 9 مئی والے دن کہاں تھے؟
یعنی ایک عام سڑک پہ سی ایم کو نہیں داخل ہونے دیا گیا. سڑک پہ کور کمانڈر ہاؤس کا تو چھوڑے نا, عام سڑک پہ کینٹ کی 5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ ہے آفریدی, اس کو نہیں داخل ہونے دیا گیا. تو پھر 9 مئی والے دن کیا ہوا؟ وہ یہ رکاوٹیں, یہ فوجی, یہ ٹرنیٹی ٹینشن یہ کدھر تھے؟ بہرحال آپ خود اندازہ کر لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی خطرناک خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں نا, یہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں. خاص کر یہ جو دجال ہے MBZ محمد بن زید, یہ بہت زیادہ پنگے لے رہا ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی کتنی اوقات ہے. ان میں صرف ایک خوبی ہے, ایک خوبی, اور وہ خوبی ہے پیسے. اور ان میں کیا خوبی ہے؟ یہ لڑ سکتے ہیں, یہ لڑتے ہیں. یہ والی خوبی مائی فیوریٹ میک ملک میں بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک نئی ٹیم کھڑی ہوئی ہے PSL میں, اور وہ ٹیم میک ملک نے خریدی ہے. میک ملک نے اپنی ٹیم خریدی ہے جو PSL میں کھیلے گی. ابھی اس کا نام سامنے نہیں آیا. تو پیسے تو میک ملک کے پاس بھی ہیں. اب میک ملک پنگے لینا شروع کر دے. یہ جو ہے نا, یہ اوقات سے باہر ہو رہے ہیں. لیبیا میں, سوڈان میں, صومالیہ میں, خاص کر یہ دجال. وہ دوسرا بھی اس کے پیچھے ہے, محمد بن سلمان. بہرحال ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جب ان کو لگا نا پھینٹا, پھر ان کی جو ہے نا وہ مدد کو کوئی نہیں آئے گا. یہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں. اور خوبی ایک ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. سرمایہ کاری ایک پرندے کی مانند ہے, پرندے کی مانند. اور جب پتھر پھینکا جائے تو وہ پرندے اڑ جاتے ہیں, سرمایہ کاری چلی جاتی ہے. یہ نون لیگ کے واحد جو میٹرک پاس ہیں ارسطو احسن اقبال فرماتے ہیں. تو کون سی خارش ہوئی تھی آپ کو عمران کے دور میں؟ اب آپ کو یاد آ رہا ہے, پرندے ہوتے ہیں. 6.1 پہ گروتھ جا رہی تھی, سرمایہ کاری ریکارڈ تھی, برآمدات ریکارڈ تھی, نوکریاں مل رہی تھیں, ٹیکسٹائل چل رہا تھا, گندم ہو رہی تھی. تو اس وقت سوچتے نا, تو یہ کون کر رہا ہے, کون پتھر مار رہا ہے؟ آپ نے پتھر مارے, آپ نے سارا بیڑا غرق کیا. تو آپ سنبھالیں. اب آپ دلیلیں دے رہے ہیں کہ سرمایہ کاری پرندوں کی طرح ہوتی ہے اور پتھر مارا جاتا ہے. وہ تو بتائیں اس دن کیمرہ کس نے کھینچا آپ کے سامنے سے؟ کوئی کہہ رہا ہے بیٹا تھا, کوئی کہہ رہا ہے پوتا تھا. ابھی تک تو اس بیٹے یا پوتے کو گولی مار دینی چاہیے تھی جس نے لائیو ٹی وی پہ آ کر آپ کے ساتھ یہ کیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. حسن ایوب, ان کو واٹس ایپ آتا ہے, یہ آگے خبر بتا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں $60 ارب آ رہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جرنیل جب باہر والے ملکوں سے ملتے ہوں گے تو قسم خدا کی جس طرح یہ ہم پہ ہنستے ہیں نا بند کمروں میں, ان پہ لوگ ہنستے ہوں گے کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے 12 پاس. بلکہ جو پرانے جرنیل ہیں وہ 12 پاس بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ کچھ عرصہ ہوا ہے. ضیاء کے دور میں میٹرک تھا, ضیاء کے دور میں میٹرک تھا لیول. یہ 12 پاس ہی کون ہے؟ 12 پاس انہوں نے بعد میں کیا ہے. اور نو نالج وداؤٹ کالج, یاد رکھیں. نہ انہوں نے کالج دیکھے, نہ انہوں نے یونیورسٹیاں دیکھی ہیں, نہ وہی اندر ہی اندر ساری انہوں نے ریاست بنائی. میٹرک ضیاء کے دور میں کمیشن کے لیے میٹرک تھا. باہر والے ہنستے ہوں گے ان پہ. اب یہ دیکھ کہہ رہے 60 ارب. بک بھانگڑے تے عشق بنیرے ہماری زبان میں کہتے ہیں. پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا. کہاں سے آئیں گے 60 ارب ڈالرز؟ کوئی پتہ نہیں. لیکن سلانٹیاں کرکرے بیچنا شروع کر دیں. کسی نے کیا کر لینا ہے؟ اس کو میسج آیا ہوگا, اس نے آگے بتا دیا. اب آگے اجمل جامی صاحب کا سنیں. یہ ساتھ ہی یہ بھی تھوڑے, اجمل جامی صاحب بھی ہیں ملنگ آدمی لیکن لے لے ٹائپ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نیا نظام آنے والا ہے. ادھر 60 ارب ڈالر خبریں ملا کے پڑھے نا, 60 ارب ڈالر آ رہے ہیں. اجمل جامی صاحب کہہ رہے ہیں نیا نظام آنے والا ہے.
اگر $60 ارب آ رہے ہیں تو نیا نظام کیوں آ رہا ہے؟ کل سہیل وڑائچ نے بھی کہا کہ شہباز شریف سونا ہے لیکن اب ہیرے کی ضرورت ہے۔ بتائیں، اس ملک کا کوئی آگا پیچھا، اس ملک کا کوئی ولی وارث، ظاہر ہے عوام نہیں بنتے تو یہ بن گئے ہیں۔ اگر عوام بنتے کہ ہم ولی وارث ہیں، باہر آتے عوام بتاتے ان کو، وہ بنتے نہیں ہیں، تو لہذا یہی ہو رہا ہے۔ وہ $60 ارب کہہ رہا ہے۔ اجمل جامی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جی نیا نظام آنے والا ہے اور کابینہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، خاص کر کوٹ لکھپت والے، اور اپوزیشن نہیں ہوگی۔ دسو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہیں جی طلال چودھری۔ طلال چودھری پہ سوال ہوا کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ منشیات لایا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ ہم نے تو نام نہیں لیا تھا سہیل آفریدی کا۔ تو آگے سے شہزاد اقبال نے جواب دیا تو 4 مہینے کے بچے کو انہوں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بھی یہی کا اشارہ کیا۔ پھر طلال چودھری کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ادھر کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، ادھر تو پھر چور کی داڑھی میں جنگل ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ کتابیں مارکیٹ سے غائب کروائیں کہ شادی کب ہوئی اور بچی کب ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے، اگلی خبر یہ ہے مجیب الرحمان شامی۔ جب آپ کا مخالف آپ کے حق میں بولے نا پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان علیحدگی پسند نہیں ہے، وہ قومی لیڈر ہیں۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ عمران خان مجیب الرحمان نہیں ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ 94.5 کے پتہ نہیں 96.5% وہ مقبول ہے، وہ علیحدگی کا اعلان کر دے کے پی کے میں، اللہ معاف کرے کبھی نہیں کرے گا۔ یہ مجیب الرحمان شامی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اسپتال نہیں بنائے، وہ کہتے ہیں انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی، وہ کہتے ہیں انہوں نے ورلڈ کپ نہیں جتوایا۔ یہ مجیب الرحمان شامی کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجیب الرحمان شامی کس کے قریب ہیں؟ نون لیگ کے گھر کے بندے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ ونڈر بوائے، کہ اب ہمیں ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ ایک تو ونڈر بوائے میں ہوں، محمود نیازی، میری تلاش ہے تو میں تو سامنے بیٹھا ہوں۔ اب جرنیلوں کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ شکر ہے ونڈر گرل کی تو یہ تو بات ختم ہوئی نا، ونڈر گرل یا ونڈر وومن کی نہیں ہے، ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ اور اس ونڈر بوائے کی تشریح کی ہے پیر لوگوں نے، بابوں نے، کہ وہ ونڈر بوائے محسن نقوی ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یعنی جرنیلوں نے سوچا، یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ساری گالیاں بدنامی، تو پھر یہ کیوں موجیں کر رہے ہیں؟ پھر اپنا بندانو، جس طرح وہ شیربانو نقوی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی لندن کی ویڈیوز اور تصویریں دیکھنی ہیں، یہ بھی سید ہے نقوی صاحبہ۔ کل کسی نے سوال اٹھایا کہ اس نے CSS کیسے کی ہے جو یہ ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکھیہ منتری اس کو اوے نہیں کہہ سکتی، اس شیربانو نقوی کو۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی اگلی IG پنجاب ہو، کیونکہ آج کل ایک قوم میں ترقی کا نسخہ قوم نے ڈھونڈا ہے کہ عورتیں بھرو۔ اللہ معاف کرے میں کوئی عورتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، میری بات مائنڈ نہیں کرنا، لیکن عورتیں بھرو، یہ دنیا کو دکھاؤ۔ جس طرح وہ ایک سہیوال کی ویڈی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا 3 نمبر سے اٹھا کے گھر کی ملازمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا، اسی طرح جو ہے نا کہ عورتیں بھرو، لوگ ترقی دے کے بھی ترقی ہو رہی ہے، تو یہ IG کی نہ امیدوار بن جائے۔ وہ کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کی بغل کا بال وہ مکھیہ منتری نہیں اکھاڑ سکتی۔ اب تو ونڈر بوائے آ رہا ہے۔ ونڈر بوائے کی یہ بھانجی ہے، کیونکہ آپ کے ملک بھانجے، بھتیجے، سالے، بھڑمیے، مامے، چاچے، پھپھڑے، ماسڑے، تائے، ڈاڈے یہ چلا رہے ہیں۔ رجیم چینج کس نے کیا پتہ ہے آپ کو؟ آج تک میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے پیچھے
وہ لانتی بڈھا، وہ لانتی کھوسٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قادیانی ہے، وہ باجوہ کا سسر تھا اعجاز امجد، پتہ ہے آپ کو؟ اس کا داماد آرمی چیف ہے، وہ پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ اتنی سوڑی دھی دیتی ہے باجوہ کو کہ وہ اس نے جو ہے نا وہ کنجر خانہ بنایا ہوا تھا اپنے ڈیرے کو، وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، ڈی جی آئی صاحب وہاں پیش ہو رہا ہے، فیض امید، یہ چلا رہے ہیں ملک۔ کسی دفتر میں چلے جائیں کلرک چلا رہے ہیں، کسی دفتر میں چلے جائیں چپڑاسی چلا رہے ہیں، کسی دفتر میں چلے جائیں پی اے چلا رہے ہیں، سارے یہی چلا رہے ہیں، ملک چلا یہی رہے ہیں۔ یہ پاکستان بھی اسی طرح چل رہا ہے، سسر رجیم چینج کر رہا ہے، سسر، اور کر دیا اس نے۔ اور نواز شریف کو کہا کہ میرا داماد اگر کل کو آپ کے ساتھ 19-21 کرتا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کے ساتھ، یہ گارنٹیاں دی جا رہی ہیں، تم میرے داماد کو چیف بناؤ اس گاں کو۔ وہ گاں اب اگر کسی دفتر میں جائے نا اور اس کے ساتھ ٹیگ نہ ہو سابق آرمی چیف، اس کو کوئی رکھے گا کسی اپنے اس میں کہ تمہاری شکل ہے؟ گاؤں کی طرح تمہارا منہ ہے، ہم تو نہیں رکھتے تمہیں تو دیکھ کر گاہک ڈر جائیں گے کہ یہ کون سی بلا بیٹھی ہے۔ وہ آرمی چیف تھا، وہ بھائی جب یایا آرمی چیف تھا، جب ٹکا خان بنگال کا کسائی آرمی چیف تھا، مجھے تو اس ادارے پہ ہی شک ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کون سی چیف بنتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا، وہ 9 پاس 12 پاس 8 پاس، اگر ضیاء کے دور میں 10 پاس تھا تو ایوب نے دور تھا 8 پاس ہو گیا، مڈل پاس ہو گیا۔ بہرحال جی، آخری خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ مکھیہ منتری نے جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی کو، اور یہ جا رہی ہیں اپنے سسرال۔ ان کی ایک اتنی ساری پٹی ہے کے پی کے میں، ہزارہ، وہاں سے بھی نواز شریف آ رہا ہے آپ کے سامنے، ابھی عمر ایوب کی گھر والی جیتی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، وہاں پہ یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور کے پی کے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی وہ فراہم کی جائے گی، مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا، کسی قسم کی، کیوں؟ اب آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ وہ کمی کموڑے نہیں ہیں، ماڑے ہوں چنگیوں، کمی تو نہیں ہے نا، آفریدی کمی تو نہیں ہے نا، برقی کمی تو نہیں ہے، وزیر کمی تو نہیں ہے، محسود کمی تو نہیں ہے نا۔ ہاں اچھے ہوں ماڑے ہوں وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کمی یہ تو کمی کمین ہے، یہ تو کباڑیے ہیں، یہ تو سکریپ اکٹھا کیا کرتے تھے، اس کو پگھلا کے نئی چیزیں بناتے تھے۔ بہرحال مکھیہ منتری نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اگر ہم تھامنیل پہ آئیں تو 2035 تک اگر آپ نے ملک کو خوشحال دیکھنا ہے، اگر آپ نے 3 ٹائم روٹی کھانی ہے، یہ فرمایا ہے نارووال کا نیا لنڈا آیا ہے، نیا لنڈے کی گانڈ کھولی ہے، اس گانڈ میں سے فارم 47 کا ارسطو نکلا ہے، وہ نون لیگ کا احسن اقبال ہے، تو اس نے کہا جی 2035 تک یہ سارا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مکھیہ منتری کی سرجریاں، ایئر فورس 1 سیریں، سپاٹے، 57 دورے اردلی کے، 1 روپے نہیں آیا، یہ 2035 تک یہ ہمیں ٹائم چاہیے۔ بتائیں پہلے کس نے حکومت کی پاکستان پہ؟ 78 سال 3، یاد رکھنا ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پہ جرنیل بھائی لوگ، دوسرے نمبر پہ نون لیگ، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی۔ اگر ملک ترقی کر گیا ہے تو انہوں نے کروائی ہے، اگر ملک کا بیڑا غرق ہے تو یہ 3 ذمہ دار ہیں، یہ 3۔ اب پھر کہہ رہے ہیں 2035 تک دیں بھائی، دیں، کیونکہ انہوں نے ہر اگلا جو الیکشن ہے وہ فارم 47 پہ کرانا ہے، فارم 47، یہ انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے۔ بلکہ ایک دل جلا کہہ رہا تھا کہ جو اگلا الیکشن ہونا ہے نا، جب بھی ہونا ہے تو فوج نے بندے لگا دیے ہیں کہ فارم 45 اوریجنل تیار کرو، اوریجنل، پھر ان کی بولی لگے گی، بولی جو اچک زئی نے اس دفعہ بھی کہا کہ
کہ فارم 45 چاہیے، ہاں جی 6 ارب 6 ارب 1 6 ارب 1 7 ارب 7 ارب 1 7 ارب 2 8 ارب 8 ارب 1 8 ارب 2 9 ارب 9 ارب 1 9 10 ارب 10 ارب 1 10 ارب 2 10 ارب 3 یہ M&A ہے. اب بولی لگے گی. اور مال 2035 تک اگر آپ کو پاکستان ترقی کرتا چاہیے، کوئی ترقی کرنی ہے، آپ نے بھڑولے بھرنے غلے کے، کچن میں سامان آپ کا کافی پڑا ہو، انڈوں کی ٹرے پڑی ہو، دیسی گھی کا 5 کلو کا ڈبہ پڑا ہو، دیسی گھی نہیں سوری ڈالڈا کا 5 کلو کا ڈبہ پڑا ہو، لپٹن کا بڑا ڈبہ پڑا ہو پتی کا، تو 2035 تک جنرل صاحب ضروری ہیں. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا کیا نہیں بھلا کیا کریں گے. آتا نہیں ہے مجھے، گانا اچھا ہے. تو 2035 تک ٹھیک ہے جی. اب ابو عبیدہ کی شہادت کا باضابطہ اعلان ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سمیر حذیفہ المعروف ابو عبیدہ، ترجمان حماس، سالوں تک یہ کافروں کے سینوں پہ مونگ دلتا رہا اور خوف کی علامت بنا رہا. اس پہ کچھ لائنیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. 29 دسمبر کو یا استوار یا اسوار یا اسنوار اس کا اعلان ہوا شہید ہونے کا امیر کا، اور ساتھ ہی سمیر یا سمیر حذیفہ المعروف ابو عبیدہ، شہید ابو عبیدہ کا خون سعودیہ میں قائم 30 اسلامی ممالک کی افواج کے ساتھ ساتھ پوری اسلامی امہ کے سر پر ہے. کوئی شک نہیں ہے، انہی کے سر پر ہے. وہ ایک طرف جمعے کے خطبوں میں اس خسی بے شرم امت کا ضمیر جگانے کی کوشش کرتا رہا جب جمعے کا خطبہ دیتا، دوسری طرف وہ جہاد کا لباس پہن کر امت کو کہتا رہا یہ سننا ہے، کیا تم اقصی کے گرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ جمعے کے خطبے میں کہا تھا. اس نے نوجوانوں میں وہ جہاد کا جذبہ پیدا کیا جس کی ذمہ داری حکومتوں پر تھی، حکومتیں وقت پر تھی، لیکن ساری مسلم امہ خاموش تماشائی بن کر اپنے ملک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کرنے دے رہی تھی. کیوں؟ اس لیے اپنے آخری خطبے میں امہ کو جگانے کی کوشش کی اور کہا، ہم 2 ارب پر مشتمل امت کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ عرب مسلمان جو 70 سال سے مزاحمت کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے نسل کشی، فاقہ کشی اور بے گھر ہونے کا سامنا کر رہے ہیں. آپ اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ ویسے ہم اپنے رب کو کہیں گے ٹنڈی ٹینشن آخے میں فیلڈ مارشل ہوں، یہی کہیں گے کہ سر میں تو فیلڈ مارشل ہوں، محمود نیادی کو سوٹے مارو، میں تو فیلڈ مارشل ہوں، پاکستانیوں کو سوٹے مارو. دوبارہ سنیں، آپ اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ آج ساری امت نے کفار سے مل کر ابو عبیدہ کو اپنے اللہ کے ہاں بھیج دیا، ساتھ بہت سے سوال بھی چھوڑ گیا. 29 دسمبر کو حماس نے باضابطہ اعلان کیا کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ اب نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی جاری کی ہے. بہرحال آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اور یہ آپ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں کور کمانڈر، بلکہ کروڑ کمانڈر کانفرنس میں انہیں بیٹھے ہونے بھائی نہ جرمنی فتح کیتا ہے،
انہوں نے اسٹالن گراڈ فتح کی ہے، کبھی کور کمانڈر کانفرنس دیکھیں، اس میں بھی سامنے شیشہ لگایا جاتا ہے، شیشے کے پیچھے جیکٹ پہنی جاتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ یہ ہیں ابو عبیدہ کی جوتی کے برابر ہیں یہ۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے، اگلی خبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ استثناء اب جو ہے نا پیارے پیر صاحب حافظ صاحب ان کو استثناء مل چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بنجمن نیتن یاہو ہیں یہ ہیرو ہیں اور ان کو بھی استثناء ملنا چاہیے۔ تو اب حافظ نیتن یاہو بھائی بھائی، تیسری قوم کہاں سے آئی، پاکستانی دبو جاؤ، اب اس کو بھی استثناء ملنے والا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے۔ دوسرا ٹرمپ نے کہا ہے کہ 59 ممالک بے تاب ہیں، ہم نے ان کی رسیاں پکڑ رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری رسیاں نکالی جائیں، ہم حماس پہ پل پڑیں، اور اسے صفحہ ہستی سے وائپ آؤٹ کا لفظ استعمال کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور مارکو روبیو نے کہا تھا کہ پاکستان کا بہت شکریہ، پاکستان بہت تاولا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں چھوڑا جائے، ہم جائیں اور حماس پہ ٹوٹ پڑے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 59 ممالک بے تاب ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھو گا پولیس والوں کے ہاتھ میں کتے ہوتے ہیں اور وہ کتے بڑا زور لگاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑا جائے، پولیس والوں نے ان کو پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، کتے آگے زور لگا، پھر یکدم پولیس والے جو ہے نا کر کے زنجیر نکالتے ہیں اور کتے گئے۔ یہ امریکہ نے گلے میں پٹے یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کہ چھوڑو چھوڑو ہمیں حماس پہ، چھوڑو چھوڑو۔ یہ 59 ترکی نہیں ہے اس میں، یہ جو ہے نا وہ امریکہ نے پٹے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں چھوڑو۔ رات کو وہ جو بند کمروں میں وہ فری لنچ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 59 ممالک حماس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا تھا مارکو روبیو نے کہ یہ ہمارے ساتھ اور باتیں کرتے ہیں۔ قرآن میں سنا ہے نا، جب اپنے یاروں کے ساتھ، یہ مفہوم ہے، ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ وہی ہے، یہ وہی ہیں، یہ شیمپین اور وسکیوں والے وہی ہیں۔ ادھر ان کے ساتھ گلاس ٹکراتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پھدو بنا رکھا ہے بھائی، کم کرو اپنا ساکو سٹو مال سٹو، ہمیں اجازت دو سوٹوں کی ڈانگوں کی الیکشن چوری کی، جو کہنا ہے ہم کریں گے۔ یہ وہی ہے وہ جو قرآن میں میرے خیال ہے سورہ بقر میں ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہوں کہتے ہیں ہم مسلمان ہوں، جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ یہ وہی ہے۔ بہرحال یہ اب اللہ کی فوج حماس کو مٹائے گی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جی 59 ممالک بے تاب ہیں۔ اور خدا حافظ خان صاحب، اب حوالدار منیف فاروق نے، اچھا چکنا ہے، لونڈا ہے، تو نیادیوں کا شوق بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس نے خبر دی ہے کہ اب خان صاحب جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں ان قریب، اور جب وہ ملٹری کورٹ میں گئے تو ایک کرنیل ہوگا، وہ سزا سنا دے گا۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب ملٹری سزا دیتی ہے، ملٹری کورٹ سزا دیتی ہے، تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے آرمی چیف کو، ہایو کمیوں کوئی ریس نہیں تواری، ہایو کمیوں درخواست دینی پڑتی ہے آرمی چیف کو۔ آرمی چیف آپ کی 7 نسلیں گزر جائیں گی وہ درخواست نہیں دے گا۔ آپ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ نہیں ڈرے گا۔ کرامت اللہ نیازی کا بیٹا جو ہے اکرام اللہ خان نیازی کا بیٹا، شوکت خانم برکی کا بیٹا، ڈر نہیں دیکھ پائیں گے آپ۔ ایوب خان فاطمہ جناح کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتا تھا، ضیاء بھٹو کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتا تھا، جرنیل ولی خان اور غفار خان کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے تھے، قائد اعظم کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن
وہ گئے جو ڈر دیکھنے جاتے تھے، آپ بھی چلے جائیں گے، ملٹری کورٹ میں لے جائیں، ہم آپ کے حق میں، خان صاحب کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ کیوں انہوں نے پاکستان کی بھلائی کے بارے میں سوچا؟ کیوں وہ عام آدمیوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ رل جائیں، مال عمران خان کو ملے، کیونکہ عمران خان ابھی بھی کرش ہے اشرافیہ کی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ آخر مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔